पहले FIR जाकर मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के ऊपर करो, क्योंकि उन्होंने जो ये कत्लो गारत हुआ है बेगुनाह आनाम जो अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे थे एहतजाज का, आपने उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी है। लोगों का अब गुस्सा है, पहले उनको हक छीनने पे गुस्सा है, अब उनके ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है उसका गुस्सा है, और ये गुस्सा बढ़ेगा। उन्होंने कहा एक लास्ट कार्ड है जो मेरे पास है, जो आपको किसी को ना बताऊंगा ना पता चलेगा, लेकिन वो मेरे पास है, लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं होगा। इसको बिल्कुल लोकल लेवल पे भी, सुप्रीम कोर्ट में भी और इंटरनेशनल भी आप इसका पूरा भरपूर तरीके से इसको हाईलाइट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एहतजाज में नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ के बयानिए में तब्दीली आ रही है और उससे सड़कों की सियासत छोड़कर पार्लिमानी सियासत करने का फैसला किया है। बानी PTI की हिदायत पर बैरिस्टर गौहर ने यह ऐलान किया कि तहरीक इंसाफ अपने तमाम मुतालबात और मामलात पार्लियामेंट में लेकर जाएगी और पार्लिमानी महाज पर भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी यह वाज़ेह किया कि अभी एहतजाज का प्रोग्राम नहीं, फ़िलहाल दोबारा इस्लामाबाद आने का कोई इरादा नहीं। जाहिर मिजाज KP वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी फौरी तौर पर किसी बड़े एहतजाज को खारिज इम्कान करार देते हुए ये कहा कि फ़िलहाल किसी एहतजाज का कोई प्रोग्राम नहीं है, एहतजाज का फ़ैसला बानी PTI और पार्टी ने करना है। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में आने का मशवरा दिया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर के मुशीर कानून बैरिस्टर अकील ने यह कहा है कि मुतालबात की मंजूरी के लिए सियासी डायलॉग ही वाहिद हल है। खुदारा पाकिस्तान के नौजवानों की खातिर पार्लियामेंट में आएँ, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें। सेनेटर फैसल वावडा ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले को उन्होंने सराहते हुए कि बानी PTI ने अच्छा फैसला किया है कि सड़कों की बजाय असम्बलियों का रुख किया जाए और हुकूमत से बातचीत की जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PTI ने स्पीकर कौमी असम्बली से रुजू कर लिया है। तहरीक इंसाफ से मामला तय करने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी हम आहंग होंगे, पार्लियामेंट में मुज़ाकरात होंगे। ज़राए के हवाले से ये दावे भी हो रहे हैं कि मुज़ाकरात में कामयाबी की सूरत में 3 माह बाद बानी PTI की रिहाई का इम्कान बन सकता है। इसी से हमारा पहला बड़ा सवाल होगा। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब, खालिद कयूम साहब। आप सबका शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ करूँ, चूँकि जो पार्लियामेंट में आने का फ़ैसला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि क्या अब वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी सियासत से सबक सीखा है और वो समझ गई है कि मुज़ाकरात से ही रास्ता निकलेगा उनके लिए? अच्छा, दुआ देखें, अगर तो ये उन्होंने फ़ैसला किया है कि जी असम्बलियों में और पार्लिमान में जो है वो अपने हुकूक की जंग लड़ी जाए, तो मेरे ख़्याल में एक बेहतर फ़ैसला है। और यही चाह रही थी, यही नून लीग भी चाह रही थी, यही जो है वो पीपल्स पार्टी भी चाह रही थी, बाकी जमातें भी यही चाह रही थी। यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि देखें, जो इस वक्त हुक्मरान जमातें हैं उन्होंने तो रियासत की पूरी ताकत इस्तेमाल करके उसको PTI के तहरीक इंसाफ के जो उनका प्रोटेस्ट था उसको कुचल दिया। लेकिन ये कोई फतह का जश्न मनाने का जो है वो मौका नहीं है। अगर तो यानी एक जमहूरियत जो है, जमहूरियत के अंदर हम बर्दाश्त की बात करते हैं, अदम तशद्दुद की बात करते हैं, जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीक़ों से जो है उनको सुलझाने की बात करते हैं, बातचीत की बात करते हैं। यहाँ पे ये हुआ कि एक जमहूरी राइट एक्सरसाइज करते हुए एक जमात ने प्रोटेस्ट किया और वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो रियासती ताकत को इस्तेमाल करके उसको कुचला गया। तो ये कोई फतह का जश्न मनाने की बात नहीं। और इस पे ये कहा जा रहा है अभी हुक्मरान जमातों की तरफ से, ख़ुसूसन मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, कि जी अवाम ने तशद्दुद की और इसकी सियासत को जो है वो उसको जो है उन्होंने रद्द कर दिया है। अभी भी मैं आपको कहूं, अगर PTI की ग्रास रूट में सपोर्ट है, उसकी सपोर्ट बेस जो है वो इंटैक्ट है, मैं ये कहूँगा कि जो कुछ उनके साथ हुआ उससे उनकी सपोर्ट बढ़ी है, कम नहीं हुई। अभी भी अगर आप ये समझते हैं कि अवाम ने और लोगों ने जो है मुस्तरद कर दिया है PTI को, तो आज मैं ये कहूँगा कि एक दफ़ा आप उनको जलसा करने की इजाज़त दे दें, छोड़ दें और ये कहें कि जी आप अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज करें, तो आप फिर देखें कि कितने लोग निकलते हैं। ये बात कतई नज़र इसके मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे अगर ये गवर्नमेंट और ये हुक्मरान जमातें अगर ये संजीदा हैं कि मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना है, अगर ये मुल्क में सियासी तनाव और माशरती तनाव
ختم کر کے جو ہے وہ معیشت کے اوپر دھیان دینا چاہ رہی ہیں، اگر یہ سمجھتی ہیں کہ ملک جو ہے وہ مقدم ہے، ملک آگے ہے اور سیاست پیچھے ہے، تو میرے خیال میں یہاں پہ ان کو جو ہے اپنی سوچ کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی. ان کو فتح کے جشن جو ہے وہ منانے کی بجائے ان کو سیاسی کشیدگی کو کم کرنا پڑے گا اور وہ چیزیں کرنی پڑیں گی. آپ نے یعنی سیاست میں وجود کو برداشت کرنا ہے، ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کرنا، طاقت سے دوسرے کے وجود کو ختم کرنا، یہ کہیں کی جمہوریت نہیں ہے. تو اگر انہوں نے ملک کا مفاد دیکھنا ہے، عوام کا مفاد دیکھنا ہے، ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، تو سیاسی جو کشیدگی ہے اس کو کم کرنا پڑے گا. اور یہ سیاسی کشیدگی دیکھیں اسی سے کیا ہو رہا ہے کہ اسی سے جو آپ کی معاشرتی جو ٹینشن ہے وہ بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، جس طرح کے ٹاکسک نیریٹو جو ہے وہ پیڈل کیے جا رہے ہیں، وہ بڑا خطرناک ہے، وہ ملک کے لیے خطرناک ہے، وہ پاکستان کی قوم کے لیے جو ہے وہ خطرناک ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی روش پہ نظر ثانی کر رہی ہے اور وہ اسمبلیوں کی طرف آ رہی ہے، تو آپ کو بھی صاحبان اختیار و اقتدار دونوں کو جو ہے ان کو بھی اپنے رویے پہ جو ہے وہ نظر ثانی کرنی چاہیے، ان کو بھی اپنے رویے پہ جو ہے نظر ثانی کرنی پڑے گی. یہ جس طرح کے کیسز آپ دیکھیں، یہ سارے جس طرح کے بیس لیس اور بھونڈے کیسز بنائے گئے، جیسے پہلے بھی بنائے گئے، الیکشن سے پہلے بنائے گئے، جس طرح سے قانون کو ویپنائز کیا گیا ایک پرٹیکولر پارٹی کو سیاسی منظرنامے سے ختم کرنے کے لیے، تو یہ نہیں ہوگا. آپ ایک سیاسی پارٹی کو اس طرح سے کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے. بالکل جی. عامر صاحب، اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے سبق سیکھ لیا؟ یہ اب ملک ظاہر ہے سیاسی استحکام تبھی آئے گا جب مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے، اور جو نقطہ نویز صاحب اٹھا رہے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی طرف آتی ہے تو پھر اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں. جی بالکل. وہ خواجہ آصف نے تو مجھے یہ فکرہ کبھی پنجابی میں سنایا تھا، لیکن میں اس کو اردو میں کنورٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں آنا چاہ رہی ہے، لیکن وہ جو ہے نا، جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے یوٹیوبر ہیں، وہ بالکل راضی نہیں ہیں اس بات پہ. وہ کہتے ہیں نا کہ بیوہ تو بیوگی کاٹ لیتی ہے لیکن محلے کے نوجوان نہیں کاٹنے دیتے اسے. تو یہ جو انگیخت کرنا ہے نا، ہو آپ تو جمہوری رائٹ ایکسپلائٹ کر رہے تھے. یہ جمہوری رائٹ تھا کہ آپ آنسو گیس کی گنیں ساتھ لائے، آتشی اسلحہ ساتھ لائے، اعلان کر کے آئے کہ ہم کفن باندھ کے جا رہے ہیں. یہ وہ جمہوری رائٹ ہے جس کو ہمارے ہاں پذیرائی دینے کی کوشش ہو رہی ہے. اور پھر اگر وفاقی حکومت یا پنجاب حکومت اس پہ ایکشن لیتی ہے، بتاتی ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ جمہوری رائٹ کا واویلا شروع کر دیتے ہیں. آئین کا آرٹیکل فلانا ہے. او بھائی، پاکستان کے اندر باقی رہنے والوں کے بھی آئین کے اتنے ہی تقاضے ہیں کہ ان کی بھی جمہوری رائٹ کا خیال رکھیں کہ صرف آپ کے اوپر نہیں ہے. یہ کوئی محبت میں نہیں آ رہے پارلیمنٹ کے اندر. ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے جو سیدھی فوج کے اوپر یہ اپنی انہوں نے فوج کشی کی تھی اپنے نوجوانوں کی، وہ ناکام ہو گئی. گھٹنوں کے بل اسٹیبلشمنٹ کو یہ نہیں لا سکے. ان کے جو بھگوڑی کی عادت تھی ساری کی ساری، ایک تو آئی نہیں، اور جو آئے وہ سہولت لے کے نکل گئے. تو وہ بیچارے نوجوان جن کے ذہنوں میں ڈالا گیا تھا کہ آپ انقلاب لا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا دودھ شہد کی نہریں آئیں گی، حالانکہ 11 سال سے وہ کے پی میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون سی دودھ اور شہد کی نہر بہائی ہے انہوں نے. وہ آج خود ہی چیف منسٹر اپنے المیہ اور قصہ سنا رہے تھے. تو کیا تھا جو یہاں دکھانے کے لیے وہ لا رہے تھے؟ نہیں کر سکے نا. تو اب تعصب کی بو پھیلائی جا رہی ہے، ایک گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں بالکل اس بات کے حق میں ہوں کہ آپ آئیں، مظاہرہ کریں، لیکن آپ تو آ رہے ہیں لشکر کشی کرنے کے لیے. آپ آئے ہیں کہ نہیں ہم نے تو تہس نہس کرنا ہے. آپ 2014 سے لے کے آج تک اسی کام پہ ہیں. بہت اچھی بات ہے، ہم تو ہمیشہ سے اس بات کے دائی ہیں کہ پارلیمنٹ وہ واحد جگہ ہے، آپ کا جو بھی مینڈیٹ ہے آپ کو بھی، آپ سے بھی لیا گیا، آپ نے بھی لیا. دونوں طرف ایک ہی بات ہے کہ آپ بیٹھ کے راستہ بنائیں آئندہ کے شفاف الیکشن کے لیے. اس میں کسی اشارے کے لیے منتظر نہ رہیں. ابھی آپ کو ٹرمپ کے اشارے کا انتظار ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں ہمیں 2 مہینے
سستا لینے دیں. ہم نے ابھی دعائیں کرانی ہیں. جو سینکڑوں لاشوں سے 12 لاشوں تک پہنچے ہیں. اور آج پھر خان صاحب کو دیکھیں, یہ جو فیک نیوز, ہم ویسے تو اگلے سیگمنٹ میں کریں گے, لیکن خود پی ٹی آئی اس فیک نیوز کا شکار ہو گئی ہے. ان کے بانی چیئرمین اس کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں, ان کی فیملی اس کا شکار ہو چکی ہوئی ہے. گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو بیٹھ کے, اور وہ سرے عام پبلک ہو رہی ہیں کہ کیا ایک دوسرے کے بارے میں یہ ذہنی طور پہ مغلظات بکتے ہیں, اور یہ کیا کسی کی عزت کریں گے جب یہ آپس میں اس قسم کی مغلظات بکنے میں بالکل نہیں ٹائم لیتے. تو ایسے میں بہت اچھی بات ہے, جو بھی قیادت جس کے ذہن میں بھی ہے کہ پارلیمنٹ میں جائے. عمران خان نے کل یہ لفظ کہے تھے سینٹ کا اجلاس ریکوزیشن کرے. میرے خیال ہے 24 گھنٹے گزر گئے, پی ٹی آئی کی قیادت کو سینٹ اور قومی اسمبلی کے دونوں کے اجلاس اب تک ریکوزیشن کر دینے چاہیے تھے. یہ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی وہ بلائیں گے, وہ تو بلا لیں گے. آپ اپنے بانی چیئرمین کی انسٹرکشن پہ آپ نے ریکوزیشن کیوں نہیں جمع کرائی؟ سارے بھاگے ہوئے ہیں, پتہ نہیں سائن نہیں ہے ان کے پاس, کیا چکر ہے؟ آج سلمان اکرم راجہ کی اسلام آباد میں پریس کلب میں پریس کانفرنس تھی اور وہ نکل گئے, نہیں آئے. یہ کیا خوف ہے جب آپ چڑھائی کرتے ہیں اور نوجوان بچوں کو لے کے آتے ہیں کہ مرنے مارنے کے لیے لے آؤ, اور آپ کے بچے نہیں ہوتے, کسی بھی قائد کے لیڈر کے بچے ساتھ نہیں ہوتے, لوگوں کے بچے آپ مروانے کے لیے شوق سے آگے کر دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہم پیچھے سے نکل جائیں گے. بھئی یہ کون سی جمہوری رائٹ ہے جو آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں؟ سوچ لیں. پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے کہ ایک بڑی نوجوان نسل جو ان کے ساتھ لگی ہے, ان کو مستقبل کیا دینے جا رہے ہیں؟ گالم گلوچ یا کوئی ایسا راستہ؟ کے پی میں تو انہوں نے نہیں دیا کیونکہ یونیورسٹیوں کی زمینیں بیچنے ہیں, پیسے تنخواہیں دینے کے لیے نہیں ہے, کیونکہ وہ سارا وقت چڑھائی کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر پیسے خرچ کر رہے ہیں کہ اور کچھ نہیں کرنا, ہمیں صرف لوگوں کو دھوکہ دینا ہے. فیصل صاحب دیکھیں, یہ جو آپ کا جو سوال ہے, میں اس سوال پہ اعتراض تو نہیں کرتا, لیکن مجھے تو عمران خان کا جو آج کا جو لب و لہجہ ان کی بہن کی زبانی مجھے محسوس ہوا ہے, وہ جہرانہ ہے, پہلے سے زیادہ جہرانہ ہے. جو ایک کل جو بیرسٹر گور صاحب کی بات تھی, انہوں نے بڑی ہومیوپیتھک گفتگو جو ہے وہ بتائی کہ اس وقت کا کل کا تاثر اور آج کا تاثر جو ہے وہ اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. آج انہوں نے بلکہ عمران خان صاحب نے یہاں تک ایک بات کہی ہے کہ بیرسٹر گور کو سیاست کا نہیں پتہ, سیاسی صورتحال کا نہیں پتہ, ان کو اندازہ نہیں ہے. جس کا مطلب کیا ہے, جو ایک سوشل میڈیا کے جو تحریک انصاف کے لوگ ہی ایک بات کر رہے تھے کہ گور اعجاز صاحب, بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ اندر جا کے آدھی بات بتاتے ہیں اور اندر سے آنے والی بھی آدھی بات بتاتے ہیں, نہیں دونوں طرح وہ 50-50 بات بتاتے ہیں. عمران خان کی پورا میسج بھی قوم کو یا کارکنوں کو کنوے نہیں کرتے, اور جو باہر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اندر نہیں بتاتے. یہ بات آج ان کی بہن نے بولی ہے, علیمہ خان نے. اور جو انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ آپ نے جو پارلیمانی سیاست کی جو بات کی, انہوں نے بولا بھائی اس پہ بھرپور انداز میں اس پہ ہم نے چپ نہیں بیٹھنا ہے. جو گفتگو علیمہ خان نے کی ہے اس میں ہم نے پوری شدت سے آواز اٹھانی ہے. انہوں نے یہاں تک یہ بات کہی ہے کہ صرف آپ نے پارلیمان قومی اور صوبائی قومی اسمبلی میں یہ بات نہیں کرنی, بلکہ دنیا بھر کے اداروں میں جا کے بات کرنی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کے پی کے اندر جو ہے وہ شودا کے اس میں جو ہے آپ نے ریلیاں نکالنی ہے. یہ تو کئی بات نہیں ہوئی کہ اب سے پارلیمانی سیاست کرے, احتجاج نہیں کرے. آج تو عمران خان ایک عمومی تاثر یہی تھا کہ اس واقعے کے بعد عمران خان جو ہے وہ شاید مفاہمت کی بات کریں گے, ان کے رویے میں جو تھوڑی سی نرمی آ جائے گی. جو کل بیرسٹر گور صاحب کی باتوں سے بھی ایسا گمان محسوس ہوا تھا, لیکن آج تو ان کا رویہ جو ہے وہ بہت زیادہ سخت تھا. تو یہ تو کہیں سے محسوس نہیں ہو رہا کہ عمران خان جو ہے وہ کہیں دباؤ میں آ گئے ہیں, یا عمران خان جو ہے انہوں نے جو ہے وہ صرف اور صرف پارلیمان کی سیاست کرنے کا فیصلہ کیا ہے, یا انہوں نے مذاکرات کا راستہ سے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا ہے, یا جو پارٹی سنبھال رہے ہیں نا, تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام معاملات پارلیمنٹ میں انہوں نے اعلان کیا اٹھانے کا. آج علیمہ خان کی گفتگو کے بعد بیرسٹر گور کی حیثیت جو ہے وہ صفر ہو گئی ہے. آج علیمہ خان کی گفتگو کے بعد بیرسٹر گور کو تو پھر یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے باہر کی. جب عمران خان نے یہ بات کر دی کہ ان کو سیاست کا نہیں پتا, اور آج یہ بات سامنے آ گئی کہ بیرسٹر گور جو ہے وہ اندر کی پوری بات آ کے باہر نہیں بتا رہے, تو پھر اب بیرسٹر گور کے پاس تو کوئی ان کے پاس سیاسی اور اخلاقی جواز نہیں بچا. تو بیرسٹر گور پہ یا تحریک انصاف کی پوری لیڈرشپ کے اوپر یہ ایک سوال اٹھایا جاتا تھا, یہ کمپرومائز ہے, یہ جو ہے وہ عمران خان یا ان کے کوئی کہہ لیں کہ کہیں ان کے کمزور پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ دباؤ کا شکار ہیں, یا اس دن کسی خاص منصوبے کے تحت کسی کے کہنے کے طور پر یہ وہاں پہ اس تحریک کا جو دھرنا تھا اس کا حصہ نہیں بنے, وہ ایک سہولت کاری فراہم کی گئی ان کو وہاں سے نکلنے کے لیے بھی, جو 2-4 جو پہنچ بھی گئے تھے, تو ساری باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں.
جو ساری آج تو یہ بھی عمران خان نے بول دیا کہ جو ان کی اہلیہ بشرا بیوی نے جو وہ پہنچی وہاں پر وہ میری ہدایت پہ پہنچی ہیں. یہ تو سب کچھ ہی الٹ ہو گیا آج تو. اور کس طرح کی بالکل اس سے الٹ تھا جو نیریٹو جو ان کی اہلیہ کے خلاف جو نیریٹو بنایا جا رہا تھا, جو عمران خان کی سوچ کے حوالے سے نیریٹو بنایا جا رہا تھا, علیمہ خان کی گفتگو کے بعد تو سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے. آج تو مزید جو ہے وہ سخت انداز میں کھڑے ہوئے, وہ تو کہیں سے ہمیں جو ہے دباؤ میں نظر نہیں آتے. غلط حکمت عملی ہے, درست حکمت عملی ہے, یہ ڈیبیٹ ایک الگ ہے. میں یہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا ہوں, میں صرف ان کے لب و لہجے کی بات کر رہا ہوں. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے میسج اپنی بہن کے ذریعے کارکنوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو جو بھیجا ہے جی, اس پہ صحیح اور غلط کی میں بات نہیں کر رہا. میں تو ان کے لب و لہجے کی, تو ان کا انداز تو بالکل آج مختلف ہے. کل بیرسٹر گورن نے جو ہومیوپیتھک اسٹائل بتایا تھا, وہ تو ایسا لگتا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ ڈر گئے, گھبرا گئے, پریشان ہو گئے. جو کچھ ہوا آج تو نہیں کہیں سے محسوس ہو رہا کہ وہ ڈر گئے, گھبرا گئے, پریشان ہو گئے. تو بہرحال یہ تو آج کا جو میسج ہے وہ تو حکومت کے لیے خود ایک پیغام ہے. تو یہ تحریک انصاف تو جو ہے وہ اگلے مرحلے میں جا کے دوبارہ کسی قسم کی احتجاج کی کال جو ہے وہ دے سکتی ہے. جو عمران خان کا یہ جو کہنا کہ اس کو آپ دنیا بھر کے اداروں میں اٹھائیں, اس کا مطلب وہ یہ پیغام دے رہے دنیا بھر میں آپ احتجاج کریں, تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. اس کو حکومت کو جو ہے بڑا سنجیدگی سے لینا چاہیے. کیا تھا نا اقوام متحدہ میں, تو عمران خان نے ٹویٹ کیا تھا کہ یہ ملک دشمنی ہے. جی خالد قیوم صاحب, میں عامر صاحب آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ میں غلط درست نہیں کر رہا, میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آج یہ کچھ کی ہوا ہے. سٹیٹمنٹ یہ ہے. نہیں میں بھی ویسے پی ٹی آئی کا غلط صحیح کی بات نہیں کر رہا. جو ملاقات کر کے آتا ہے وہ اپنے شخصیت کے مطابق باہر آ کر بات کرتا ہے, لیکن وہ دیکھنا یہ پڑتا ہے نا کہ پی ٹی آئی کی چیئرمین کون ہے. علیمہ خان نے ایک بات یہ کہی تھی کہ ہمیں, کل علیمہ خان نے ایک بات کہی تھی کہ ہمیں اس لیے نہیں ملنے دیا جاتا کہ ہم جو ہے وہ جینون صورتحال باہر آ کر بتائیں, اور اندر کی باہر کی جینون صورتحال اندر جا کے بتائیں. یہ کل علیمہ خان نے بات کہی تھی. آج آ کے انہوں نے جو باتیں کہی ہیں, عمران خان بھی تو ڈبل ہی کھیلتے ہیں, آپ کے کان میں کچھ دوسرے کے کان میں کچھ. یہ شروع سے سیاست ہی اس طرح کر رہے ہیں اپنی پارٹی میں. چلیں یہ بھائی آپ کو کل پرسوں اور ملے گی, جب پرسوں 5 تاریخ کو لگیں گے نا, پھر دونوں پارٹیوں کو دونوں کو الگ الگ وہ بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. جس طرح ایک کو کہا تھا سنجانی چلے جاؤ, اور اب کہتے ہیں مجھے کیا پتا تھا سنجانی کہاں ہے. ان کو پتا تھا کہ سنجانی کہاں ہے, وہاں لوگوں کی زمینیں گروا رہے تھے وزیر اعظم ہوتے ہوئے کہ قبضے میں لے لو, سڑکیں بنا دو وہاں پہ. ٹھیک, چلیں خالد قیوم صاحب. اچھا دیکھیے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو پارلیمانی قیادت ہوتی ہے ان کی سوچ میں, اور جو پارلیمان سے باہر پارٹیوں کی سیاسی قیادت ہوتی ہے, خاص طور پر اپوزیشن کی جو قیادت ہوتی ہے پارلیمنٹ سے باہر, ان کی سوچ میں ہمیشہ ایک بڑا فرق جو ہے وہ ہم دیکھتے رہے ہیں. جو پارلیمان سے باہر قیادت ہوتی ہے وہ جو پارلیمان کی قیادت ہے ان پر جو ہے وہ اس طرح اعتماد کا اظہار نہیں کرتی. ان پر ان کے حوالے سے شکوے شکایات جو ہیں وہ اپوزیشن جماعتوں میں رہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے درست فرمایا انٹرو میں کہ لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی نے کوئی سبق سیکھا ہے کہ اب پارلیمان کی طرف دوبارہ جو ہے وہ رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کیونکہ ماضی میں پارلیمان کے بائیکاٹ سے, اسمبلیوں کی, پنجاب اور کے پی کی اسمبلیوں کی تحلیل سے پی ٹی آئی ایک بہت بڑی قیمت ادا کر چکی ہے, جس کا خمیازہ آج تک پی ٹی آئی جو ہے وہ بھگت رہی ہے. اور اس میں ایک یہ ہوگا کہ جو پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے اس وقت مذاکرات کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان میں جب جو ہے وہ اجلاس ہوگا, دونوں جماعتوں کی طرف سے دوبارہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے. کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی, اس کو صرف مذاکرات کے ذریعے ہی جو ہے اس صورتحال سے نکلا جا سکتا ہے, اور جو سیاسی استحکام ہے وہ اسی صورت میں لایا جا سکتا ہے. دیکھیے کہ ماضی میں اگر آپ دیکھیں, کچھ عرصہ پہلے دیکھیں تو 97 میں پیپلز پارٹی کی 18 نشستیں تھی قومی اسمبلی میں. اس وقت 2/3 اکثریت تھی نون لیگ کے پاس. انہیں 18 نشستوں کی حکومت کو, نون لیگ کو ضرورت نہیں تھی. لیکن اس وقت بھی ایک غیر اعلانیہ مفاہمت جو ہے وہ پارلیمان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہوئی, اور 18 نشستوں کے ساتھ پیپلز پارٹی نے اپنا ایجنڈا حاصل کیا
फरूक लगारी जो सदर पाकिस्तान थे, जो पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत जिन्होंने तोड़ी थी, उनको सदारत से हटाने में कामयाब हुए। और इसी तरह नून लीग जो है वो 2002 के इंतखाबात में सिर्फ 17 नशिस्तें थी, लेकिन सिस्टम को कबूल किया, पार्लिमान में बैठे, पार्लिमानी सियासत का हिस्सा बने और फिर आगे चलकर जो है इसी अमल के ज़रिए, सिस्टम के ज़रिए दोबारा जो है 2013 में नून लीग जो है वो अक्सरियत के साथ जो है हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। और देखिए कि इस वक्त PTI को मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला है ये बैरिस्टर गोहर का फैसला नहीं, ये फैसला जो है ये बानी PTI का फैसला है। और बानी PTI जो है वो इस वक्त जो है वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात का अमल जो है वो शुरू हो और पार्लिमान के जरिए ही ये अमल आगे बढ़ सकता है। और अगर उस वक्त संजानी में बैठकर जो है वो बैठ जाते PTI के धरना वहाँ दे देते, इकट्ठे हो जाते, तो उस वक्त शायद डेडलॉक जो है मुज़ाकरात में पैदा ना होता। और एक आखिरी बात कहूँगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने PDM के प्लेटफॉर्म पर, नून लीग चाहती थी कि इस्तीफे देकर जो है वो पार्लिमान से चला जाए, एहतजाज किया जाए, प्रोटेस्ट करना चाहते थे, पार्लियामेंट से इस्तीफे देना चाहते थे, लेकिन सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी बेजिद रहे कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, इसी पार्लिमान के जरिए तब्दीली लाएंगे। और फिर आपने देखा कि PDM जो है वो पार्लिमान के अंदर से तब्दीली लाने में कामयाब हुई और बानी PTI की हुकूमत ख़त्म हुई। और आज तक जो दूसरी बार हुकूमत बन चुकी है नून लीग की, उसकी वजह यही है कि पार्लिमान पर उन्होंने इन्हिसार किया, पार्लिमान का बाईकाट नहीं किया। जी इलियास साहब, देखिए जी, अब PTI ने तमाम चीज़ें देख ली, बानी ने भी आज PTI के बानी ने भी जो बात की है वो बिल्कुल उन्होंने कहा कि जी अपना वो जो है वो इसे पार्लियामेंट के ज़रिए ही करेंगे, क्योंकि देख लिया उन्होंने सड़कों पर आके, सड़कों पर तो देखें उनके साथ जो हो रहा है, बिल्कुल इससे पहले भी जो आए थे सड़कों पर, तो अब अपनी उसने स्ट्रैटेजी तब्दील की है कि पार्लियामेंट के ज़रिए एक है गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल के जिस तरह भी कर सकेंगे। लेकिन अब ये देखने की कितनी देर स्टैंड करते हैं। ज़ाहिर है इनको मुज़ाकरात पर आना पड़ेगा, सबको आना है, मुज़ाकरात पर आएंगे तो तब भी मसले का हल होगा, क्योंकि यहाँ जहाँ भी जाएंगे उधर सड़कों पर जाते हैं तो इनके खिलाफ एक्शन ज़्यादा तेज़ हो जाता है। गवर्नमेंट के पास एक जवाब बन जाता है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ करें, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। तो अभी देख लेंगे कितने कारकुनों के खिलाफ दर्ज होंगे मुकदमात वगैरह। तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट के ज़रिए आएंगे, अपना एहतजाज करेंगे, रोज़ रिकॉर्ड करवाएंगे, जब भी इजलास बुलाते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट कर सकेंगे। अगर मुज़ाकरात पर आते हैं तो मुज़ाकरात में कोई ना कोई होगा, क्योंकि इस वक्त कारकुनान की बड़ी तादाद है, कारकुनान की तरफ से भी शिकवा है कि पीछे कोई लीडर नहीं आता, ना एहतजाज में आता है, ना पीछे उनकी रिहाई के लिए किसी तरह का, ना कोई ऐसा तरीका कार है। तो जिसकी वजह से ये अब देख रहे हैं कि बानी PTI ने कहा कि जी एहतजाज तो अपना जो पॉलिसी है तो वो जारी रखेंगे, लेकिन उन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है ताकि वो अंदर बैठ के पार्लियामेंट में ही कुछ कर सकें। क्योंकि अब उनको ये हो गया है कि गवर्नमेंट के साथ जो एक टकराना कि गवर्नमेंट जाती है अब गई, लेकिन उसमें उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि उनको पता है कि जो जब तक उनके साथ एस्टैब्लिशमेंट है या जिस तरह है तो वो बिल्कुल अपना जारी रखेंगे अपना काम। तो इसलिए गवर्नमेंट को इनको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ी है। अब ये किसी चीज़ का वक्त का इंतजार करेंगे, क्योंकि इनको इंतजार हर वक्त रहता है किसी न किसी मामले। सही है जी। क्विकली नाज़रीन ब्रेक, वापस आएंगे। दूसरा सवाल, मुल्क में इंतहा पसंदी रोकने की कोशिशें, क्या हुकूमत सियासी इंतहा पसंदी को कंट्रोल कर पाएगी? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत की जानिब से सियासी इंतहा पसंदी के तदारक के लिए कोशिशें जारी हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए कौमी पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। मुल्क में फसादात और हंगामा राई से निपटने के लिए आलमी मेयार की इंसदाद फसादात टास्क फोर्स बनाने का भी ऐलान कर दिया है। इसी पर हम बात करेंगे। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि ये जिस तरह की टास्क फोर्स बनाने का भी ऐलान किया है, प्राइम मिनिस्टर ने यह भी हिदायत की है कि धरनों में कानून पामाल करने वालों और सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाने वालों को कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएं। आपके ख्याल में क्या इस तरह के इक़दामात से मुल्क में जो मुस्तकिल तौर पर एक इंतहा पसंदी, सियासी इंतहा पसंदी की फ़ज़ा है, उसको कंट्रोल किया जा सकेगा? देखें, हुकूमत का काम सज़ाएं देना नहीं है। सज़ा के लिए शवाहिद अदालतों में पेश करना और सज़ाएं देना अदालतों का काम है।
آپ انسداد فلانی بنا لیں، ڈمکانی بنا لیں، اصل ایشو یہ ہے کہ یہ کوارڈینیشن ہم تو اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا کہ آج اس میں کوارڈینیشن ہوگی، اس میں ہوگی. ہمارے ادارے کام نہیں کرتے پراپر، کیونکہ ہر دفعہ سیاست ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. کبھی ایک پارٹی کے خلاف ہوتے ہیں، کبھی دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں. ابھی میں وہ آپ کے سوال کے اندر ہی تھا، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کہاں سے آیا کہ علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو وہ پالیسیاں ہی غلط ہیں. بھئی 11 سال سے تو آپ ایک صوبے میں خود حکمران ہیں، تو کون سی پالیسی آپ کو چاہیے؟ 18ویں ترمیم کے بعد جس پہ بڑے لوگ چیخ رہے ہیں کہ جی سارے اختیارات صوبوں کو مل گئے، جی تو آپ نے ایسا کون سا تیر مارا ہے کہ صوبے میں آپ نے کوئی قانون نہیں بنایا ایسا جس سے آپ لوگوں کے حالات ٹھیک کر دیں؟ آپ کا تو دل کر رہا تھا، آپ کے وزیر اعظم تھے، آپ اس کے وزیر امور کشمیر تھے، اور آپ طالبان کو وہ ٹی ٹی پی والوں کو لا کے پاکستان میں بسا رہے تھے، جنہوں نے آج بھی بیڑا گرک کیا ہوا ہے. تو پالیسی کس نے خراب کی؟ آپ تو دائی تھے ان سب کو لے کے چلنے کے. میرے خیال میں کوارڈینیشن ہی بہترین فورم ہے کہ ہو جانی چاہیے، اور وہ صوبوں اور مرکز کو دوبارہ بیٹھنا چاہیے کہ کہاں ہے. لیکن بالکل درست بات ہے کہ جتھوں کے خلاف ہر جگہ پہ ایکشن ہونا چاہیے. جو سٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں وہاں کوئی بنیادی حقوق آڑے نہیں آتے. آپ بالکل آڑے ہاتھوں لیں ان سے، قانون کے مطابق پکڑیں، سزائیں دلوائیں، کیونکہ یہ فیک نیوز ہی آپ کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جب تک آپ اسے قابو نہیں کریں گے معاملات درست نہیں ہو سکتے. اس ملک کا بیڑا گرک کرنے میں فیک نیوز کا بڑا کردار ہے، اور ہم صحافیوں کا اس میں سب سے زیادہ کردار ہے کہ ہم فیک نیوز والوں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ صحافی ہیں. جی خالد قیوم صاحب. دیکھیے ٹاسک فورس سے تو نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے اس سے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. سیاست کے اندر انتہا پسندی کا خاتمہ ہونا چاہیے. سیاست کے اندر جو عدم برداشت کا کلچر ہے پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ زیادہ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. یہ عدم برداشت کا کلچر جو ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. برداشت کرنا چاہیے. جمہوریت کے اندر جمہوریت برداشت کے ذریعے ہی جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے، اور اس سے ساری سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچ سکتا ہے. اور یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی بنیاد 2014 کا جو نیشنل ایکشن پلان تھا، اس کے اندر بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کو مینج کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے ایک شک شامل کی گئی تھی، لیکن اس پر شاید پوری طرح عمل نہیں ہو سکا. اور اب اس حوالے سے نئی قانون سازی وفاق کے اندر بھی ہو رہی ہے، پنجاب میں بھی ہو رہی ہے، لیکن پنجاب میں بھی معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو قوانین موجود ہیں ان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. جی فیصل صاحب. یہ جو بات کی جا رہی ہے جتوں کی اور بدامنی پھیلانے والوں کی، شر پسندی، تو اس سے پہلے ان کو کیا ہار پہنانے کا قانون تھا، سر پر بٹھانے کا قانون تھا؟ بھائی جتنا قانون تھا اس پہ آپ نے جو ہے وہ عمل درآمد کتنا کر لیا؟ اور سخت قوانین بنا لیں گے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیت ہوتی ہے، سمت ہوتی ہے. نہ نیت صحیح ہے، نہ سمت صحیح ہے. جتنا ہمارا قانون ہے، اگر اس قانون پہ بھی ہمارے عمل ہو جائے نا تو بہت ساری چیزیں ہماری جو ہے نا وہ درست ہو جائیں. رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، دونوں طرف کے رویوں کو. اگر کسی کو آپ بول رہے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے نفرت پھیلا رہا ہے، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سے حالات ہیں، وہ کون سے واقعات ہیں کہ اس کے ذہن میں جو ہے نفرت کا بیج بویا گیا ہے. ہمیں سارے پہلوؤں کو جو ہے نا وہ جائزہ لینا پڑے گا. صرف اس بنیاد پہ آپ کسی کے خلاف کارروائی نہ کریں، وہ بھی آپ کا پاکستانی ہے. تو ہمیں بیسک جڑ تک پہنچنا ہوگا کہ جہاں سے یہ معاملات جو ہیں وہ پنپتے ہیں یا شروع ہوتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں. اگر وہاں تک نہیں پہنچیں گے تو یہ قوانین ان چیزوں کو نہیں روک سکتے. صحیح. کوئکلی بریک سے واپس آئیں گے. اسی سوال پہ نوید صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. الیاس صاحب، آپ کے خیال میں حکومت ان اقدامات سے سیاسی انتہا پسندی کنٹرول کر سکے گی، بہتر کر سکے گی اس فضا کو؟ دیکھیے گورنمنٹ کے پاس پہلے بھی قوانین موجود ہیں، سارا سسٹم موجود ہے، تو اس میں امینڈمنٹس کرے اور اس کو اس طرح کرے کہ ایک بنے گی، ایک اتھارٹی بنائیں اور اس پر پھر کام شروع کر دیں، اور فسادات، انسداد فسادات اور اس طرح جو چلنے لگے تو اتنے اس کو ٹائم کرتے ہوئے ڈیبیٹ کرتے بل پاس کرواتے ہوئے ٹائم لگ جاتا ہے. تو پہلے جو سسٹم موجود ہے جن کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا ہوا ہے اس کے مطابق لے رہے ہیں تو بالکل کر رہے ہیں. تو یہ تو اس کو کرنا چاہیے بالکل. اس کو جو پالیسیز ہیں جو ملک کی دفاع کے لیے ہوں
اس چیز کو دیکھنا چاہیے. انتشار اگر پھیلایا جا رہا ملک سے باہر سے یا ملک کے اندر سے تو ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے, ان پر عمل درآمد کرانا چاہیے. تو قوانین ہے, سسٹم ہے, فورس ہے, سب سسٹم ہے. بس یہ ہے کہ اگلی وہ کیا کہتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دینا وہ کہ جی پہلے جو سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو مزید ایک ادارہ بن جائے گا, مزید بندے کھپ جائیں گے. تو اس میں کیا کریں گے, اس میں سارا سی فسادات روکنے کے لیے یہ اسی طرح کی کتنی ساری پولیس کی بھی فورسیں ڈیوائیڈ کر کے, لیکن اصل کام جو ہے روکنا ہے, کام کو انتشار پھیلانے سے روکنا ہے, ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو قائم رکھنا ہے, ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے, اکانومی کے صحیح کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ادارے موجود ہیں, ان کو اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے تمام کام کرنے چاہیے, بلکہ اس میں کمپیٹنٹ آدمی لگائیں جو کام کریں, جو اس طرح کریں کہ ملک ٹھیک طرح چل سکے. اور یہ نہیں ہے کہ جی دوبارہ ادارے بننے شروع ہو جائیں گے, پھر ایک سال ضائع ہو جائے گا. جی نوید صاحب دیکھیں دعا, سیاست میں اگر آپ نے جو ہے وہ انتہا پسندی کو ختم کرنا ہے نا, تو وہ اس طرح سے نہیں ختم ہوگی جس طرح سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سیاست نام ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا, سیاست نام ہے اختلاف رائے کو برداشت کرنے کا, سیاست نام ہے ایک دوسرے کو اس کا بولنے کا رائٹ دینے کا. ایسا یعنی ایک جماعت جس کی پوری چاروں صوبوں میں جس کی جو ہے وہ نمائندگی ہے, جس کی ریپرزنٹیشن ہے, جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ پارلیمانی جماعت کہا ہے, اس کو آپ جتھا کہیں, اس کے لیے آپ جو ہے وہ فتنہ کہیں, اس کے لیے آپ جو ہے وہ دہشت گرد کا ورڈ یوز کریں, تو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں یہ تو ایک ڈیفرنٹ قسم کی انتہا پسندی ہے جو کہ اس وقت جو ہے یہ حکمران جماعتیں کر رہی ہیں. تو ایسے نہیں ہوتا. اور پھر دوسری طرف یہ کہ جی اب یوٹیوبر, نو ڈاؤٹ یوٹیوبر جو بھی کر رہے ہیں وہ یعنی اس میں ایڈیٹوریل اوور سائٹ نہیں ہے, وہ جو بھی فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ جب مین سٹریم میڈیا کے اوپر, جب ٹریڈیشنل میڈیا کے اوپر, ٹریڈیشنل میڈیا جو ہے وہ حکومت کی ترجمانی کا ذریعہ بن جائے گا, تو پھر لوگوں کے پاس آپشن کیا ہے؟ جب آپ ڈسینٹ نہیں دکھائیں گے تو یہ جو ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کو مضبوط کیا گیا, یہ بھی میرے خیال میں گورنمنٹ کی ہی جو ہے یہ انہی کی ناکامی ہے کہ انہوں نے ٹریڈیشنل میڈیا کا گلا اتنا گھونٹا کہ ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی اور لوگ سوشل میڈیا کی طرف چلے گئے. صحیح. جی عامر صاحب کوئکلی کامنٹ کر دیجیے. مین سٹریم میڈیا پہ ہمارا پروگرام ایگزامپل ہے کہ جہاں ہر قسم کی وائس آتی ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مین سٹریم میڈیا پہ آواز نہیں آتی؟ یہاں کون بندہ اپنی رائے میرے سمیت نہیں دیتا, کھلا رائے دیتے ہیں. نوید صاحب 10 سیکنڈ ہیں, کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو. اچھا دیکھیں, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے سیریسلی دیکھنا ہے نا, تو آپ کو نئے قانون, نئی اتھارٹیز بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے وہ اسٹرینتھن کریں. آپ کو پوائنٹ آ گیا, وقت ختم ہو گیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.